Honorable Governor Singh Mohammad Kamran Khan Missouri. बोर्ड ऑफ वेटरन्स जो कि आपके दाएं बाएं और पीछे भी कुछ बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। और अब ये कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं रही कहना कि हर एक को बात मालूम है कि जो माशाल्लाह इस गवर्नर हाउस में आपने चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं वो माजी में सिर्फ दावे होते हैं और आपने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। मुझे याद है जब आप नए यहाँ पे आए थे, हमारा केवल मौका था, उस आपकी आमद के शुरू के 10-15 दिनों में मुख्तलिफ हवालों से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपकी, और आप सिर्फ एक जवाब देते थे कि मैं अपने एक्शन से इसका जवाब दूँ, और अब हमने देखा कि आपने अपने एक्शन से इसका भरपूर जवाब। जी जी, मास प्रोसेस सिस्टम होना चाहिए कराची के अंदर जी, शोबा इत्फाल पे काम किया जाएगा, तलबा और खास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं उन पे काम किया जाएगा। सिंगल एजुकेशन सिस्टम जी, स्कूल का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि प्राउडली महसूस होना चाहिए कि हम जी, मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जी, इंसाफ मेरिट पे होगा, अदालतें अपना काम करेंगी तो सारे मामला सही हो जाएंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। CEO डॉक्टर ईसा लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक इंस्पेक्टर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला से सराइए और अपना सुवीनियर वसूल कीजिए। गुजारिश करूंगा MP इम्तियाज इंटरप्राइजेस शेख इम्तियाज हुसैन साहब से आइए और अपने सुवीनियर वसूल कीजिए। गुजारिश करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर CEO आरिफ हकीम एहसन मेहंदी साहब से सराइए और अपना सुवीनियर वसूल कीजिए। अगर आप तालियां बजाएंगे तो गुजारिश करूंगा CEO IQ फार्मास्यूटिकल्स आतिफ इकबाल साहब से सराब तशरीफ लाइए और अपना सुवीनियर वसूल कीजिए। गुजारिश करूंगा CEO कंप्यूटर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड खालिद जमील शमसी साहब से सराइए और अपना सुवीनियर वसूल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम जनाब रिजवान जाफर साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये कई सालों से यूथ पार्लियामेंट के बानी और चेयरमैन हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक यूथ है या नहीं है, क्योंकि जितने सालों की ये बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उम्र में मुझसे 5-10 साल बड़े हो, तो मेरे ख्याल से जब कोई नया बानी और चेयरमैन ढूंढे, आप बानी बन गए। सर मैं मुस्लिम तकनी हूँ, बोर्ड का चेयरमैन, क्या नाम है कैप्टन? ठीक है, बाबर आजम। चले अल्लाह ताला आपकी काविशों और कोशिशों को कबूल करे, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ये भाई रिजवान जाफर दिल की अता गहराइयों से मेहनत करता हुआ नजर आता है, जज्बा है। जहाँ जहाँ भी ये मुझे मिला 17 महीनों में और पिछले 10 सालों में कभी इसने मुझे अपना कोई ज़ाती काम नहीं कहा। अगर 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी कहीं बात हुई होगी तो उसने यूथ पार्लियामेंट की बात की। तो ये जज्बा तहसीन पेश करना चाहिए। मेरे दोस्त फरहान ईसा भाई ने 2 बातें की, एक सफ़र और एक हम सफ़र अच्छा लगा। तो हमारा क्योंकि इतना ताल्लुक़ है और भाभी को मैं अपनी बहन कहता हूँ, तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो हम सफ़र कौन था, तो वो अगर जो ब्रैकेट में है वो यही बता दें तो बेहतर है।
ورنہ پھر یہ سوال ہماری بہن کے سامنے ہوگا کہ بھائی شاعر بن گیا ہے اور دو ہی باتیں کی ہیں کہ سفر تو ٹھیک ہے لیکن ہم سفر اچھا لگا۔ آج میں یہاں جب بیٹھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اوپر یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے جو کہ کئی سالوں سے ایوب خان کو کنگ فہد نے گفٹ کیا تھا، لیکن آپ لوگ کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، آپ نے اس کو یہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کہیں باہر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے پالش کروایا، اس پہ عطر لگوایا سعودیہ کے سفیروں سے، قطر کے سفیروں سے، اور پھر اسے یہاں نقش کیا۔ اس کے بعد جب میں نیچے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کنگ ایڈورڈ 7 اور کوئین میری اس چیئر پہ آ کے بیٹھے تھے، اور یہ چیئر یہاں گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس سے رکھی ہوئی ہے، اور سبھی لوگ اس چیئر کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے یہ بات بڑی حیرت اور افسردہ تھی کہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ چیئر جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہ اس کوریڈور میں پچھلے 75 سال سے رکھی ہوئی ہے۔ تو ابھی میں نے ڈی سی صاحب کو کہا ہے کہ ابھی وہ چیئر اٹھوائیں اور یہاں برابر لا کے رکھیں، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے پاکستان بنایا اس کی چیئر یہاں نہیں ہے، اور جو صرف یہاں ایک بار آ کے بیٹھا وہ چیئر یہاں ایسے رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہمیں یہ فیل ہو کہ ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو آج کے بعد سے یہ چیئر یہاں موجود ہوگی، بلکہ اسے بیچ میں رکھیں اور اس چیئر کو ادھر کروائیں۔ تو یہ میں نے کہا یہاں آج آپ لوگوں کی موجودگی میں اس کام کو بھی سر انجام ملے۔ حالانکہ میری خواہش کچھ اور تھی جو میرے اے ڈی سی صاحب نے فی الحال رد کر دی ہے، وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا خیال ہے، اب صحیح لگ رہا ہے؟ یہ وہ چیئر ہے جس پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ایام جو یہاں تھے اس پہ بیٹھ کے گزارے، اور جب وہ اوتھ لیا تو یہ وہ چیئر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام اس گورنر ہاؤس میں کیا ہے، اور آپ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ چیئر ایک کوریڈور میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو ہم آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلے چیئر رکھی تھی اس کو سلام کر رہے ہیں۔ تو شاید یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم غلامی سے باہر نہیں نکل پائے، اور جب تک ہم غلامی سے باہر نہیں نکلے، جب تک اس غلامی کے تسلسل کو ختم نہیں کریں، یہ آج تک موجود ہے، صرف شکلیں بدل گئی، شاید گورے سے کالا ہو گیا لیکن تسلسل نہیں بدلا ہے۔ اور کل رات ہم نے ایک پریس کانفرنس کی یہاں 23ویں شب کو، آپ لوگ آج موجود ہیں، میں آپ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ کیونکہ بہت سارے اعلانات جو آپ سب نے سنے اور آپ سب کو بہت اچھے لگے، اور اس اچھے لگنے کی امید سے آپ باہر بھی نکلے، مارے بھی کھائیں، جیلوں میں بھی گئے، اور کسی کو وزیر اعظم بھی بنایا۔ ان اعلانات میں سے 3 اعلانات ایسے تھے جو مجھے بھی اچھے لگے۔ ایک یہ تھا کہ ہم گورنر ہاؤسز کے دروازے عوام کے لیے کھول دیں گے، دوسرا اعلان تھا کہ ہم وہاں یونیورسٹی بنا دیں گے، اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست کے جو قانون ہے اس کو نافذ العمل کریں گے۔ یہ وہ تینوں باتیں ہیں جو دل کو، دماغ کو، سب کو اچھی لگی۔ الحمدللہ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں، اور کھلے ہوئے ہیں، رات دن کھلے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی ہم نے آئی ٹی کی بنا دی ہے، آپ سب نے جا کے دیکھا ہے، اب تو وہاں سے دروازہ بھی ڈائریکٹ آئی ٹی گیٹ کے نام سے کھل گیا ہے۔ 200 سال 150 سال پرانی دیوار تھی جسے ہم نے گرا کے وہاں مین گیٹ بنا دیا ہے۔
1.5 کلومیٹر کا اندر روڈ ہے اور 24,000 اسکوائر فٹ جس کو آپ نے ابھی وزٹ کیا. یہ یونیورسٹی ہے جہاں اب بچیاں پرسوں مجھے ایم ایس صاحب نے بتایا کہ ایک بچی نے آ کے ان کو بتایا اور ایویڈنس دیا کہ میں نے $650 کمائے اس مہینے. کوئی $200 کما رہا ہے, کوئی $150 کما رہا ہے, کوئی $300 کما رہا ہے, اور یہ بچے اب ہزاروں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری مدینہ کی ریاست کی جو میں نے بات کی, تو کل ہم نے اس کی پہل یہ کی ہے 23ویں شب کو کہ سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں مدینہ کی ریاست کے اصولوں کو نافذ العمل کیا جائے, اور یہ ہم نے کل کر دیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے آج بینکوں کو لیٹر دیا ہے کہ ہمارے جو گورنر ہاؤس کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہو گئے. الحمدللہ آج یہ لیٹر ہم نے بھیج دیا. اس کے بعد دوسرا کام ہم نے صبح یہ کیا کہ ہمارے پاس ایک کالونی ہے جس میں کرسچنز بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, آپ کے سکھ بھی رہتے ہیں, ساری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. ہم نے آج ان کو بتایا ہے کہ آپ کو مکمل آزادی ہوگی اپنے اپنے مذاہب کی عبادت کرنے کی, اپنے اپنے تہوار منانے کی. تیسرا ہم نے مسلمانوں کو یہ جتنے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ نماز کی پابندی ہوگی, اور کوئی بھی شخص گورنر ہاؤس یا گورنر کی ڈیوٹی میں رہ کر یہ ایکسکیوز نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وجہ سے مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ رہا. اگر وہ میرے ساتھ بھی کھڑا ہے اور نماز کا ٹائم ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی اعلان رات کیا ہے کہ مزید اس کو کیسے نافذ العمل کیا جائے. تو تقی عثمانی صاحب, ان سے بڑا نام میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب, اور جتنے بھی مسالک اور مسلک کے علماء کرام ہیں ان سب سے مشاورت کا عمل آج سے میں شروع کر رہا ہوں, اور ان سے مزید چیزیں اور معلومات لے کر ہم اسے گورنر ہاؤس میں نافذ العمل کریں گے. اور اس کے بعد میں چیف منسٹر سندھ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں, جن چیزوں سے یہ شہر اور یہ صوبہ پریشان ہے, اس کا حل مدینہ کی ریاست کے نافذ العمل اصولوں میں ہے. جس کی پہلی مثال اسٹریٹ کرائم نے, جس کی دوسری مثال سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا راج کہہ لیں, جس کی تیسری مثال اس سود میں ہم اتنے گھر چکے ہیں, اور اس کی چوتھی مثال کہ ہم ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں, نہ ترقی ہو رہی ہے, نہ اعتماد آ رہا ہے, جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. آج سب سے بڑی وجہ ہمارے اس ملک میں اور اس صوبے اور اس شہر میں جھوٹ بولنا ہے, اور کیونکہ ہم نے ان اصولوں کو نہیں اپنایا جو کہ اسلام نے ہمیں دی. اور آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ریاست چلانے کا سب سے بڑا اصول تو مدینہ کی ریاست کا ہے. تو اس پر مشاورت کے بعد میں ان کو خط لکھوں گا, اور میں اس صوبے میں آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کو نافذ کریں. مجبوریاں ہیں, لیکن ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلے 7 اصول ان کو ریکمینڈ کریں گے, جس میں میرا یہ ماننا ہوگا اور علماء کرام سے میں مشاورت کروں گا کہ جس پر ان کے پاس نہ کی گنجائش نہیں ہو. مثال کے طور پہ میں انہیں آج یہ خط لکھوں کہ کل سے بینکوں میں سودی نظام ختم کرا دیں, تو یہ صرف ایک سیاسی بیان ہوگا, فی الحال عمل نہیں ہو سکے گا. تو ایسے اصول ان کو ریکمینڈ کیے جائیں جس کے پاس ان کے پاس نہ ہو, جس کے لیے ہمارے پاس اس گورنر ہاؤس میں نہ ہو. تو جب ہم شروعات کریں گے, پہلا قدم بڑھائیں گے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جیسی قوم اور ویسے حکمران کی جو بات ہے ہم پر فٹ ہو رہی ہے. ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں, حکمران بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم بھی اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور جو قرآن حکیم قرآن مجید میں اصول بتائے گئے وضع کیے گئے ہم نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تو آج جب ہم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اچھے حکمران ہم پر آ کر بیٹھیں گے اور اس پر ہمارے لیے کوئی راہ تلاش کریں. دیکھیں اس صوبے میں
اور اس شہر میں ایک بات آپ مان لیں، کسی کے گھر میں بھی خوشحالی نہیں، امیر بھی پریشان ہے. حنیف گوہر بھائی بیٹھے، ہم سب میں سب سے زیادہ امیر ہی بیٹھے، لیکن پوچھنے یہاں بیٹھے میں سوچ رہے ہیں یار فلانے پروجیکٹ پہ کوئی توڑنے نہ پہنچ جائے، فلانے پہ قبضہ نہ ہو جائے، فلانے کی سیل رکی ہوئی ہے. اور کبھی کبھی سوچتے ہیں یار بہت زیادہ سیل ہو گئی، پیسے کہاں ہو، بینک میں لے کے گیا تو ٹیکس لگ جائے گا، کہیں باہر رکھے تو لاگو لے جائے گا. پریشان ہے یا نہیں؟ پیسے سے پریشان. یعنی آپ نے کوئی آدمی ایسا دیکھا ہوگا جو الحمدللہ پیسے سے بھی پریشان ہے. بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے کیسے کمائیں. نوکری آج 50,000 کی ہے، 5 لاکھ کی کیسے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خوشحالی نہیں ہے، چہروں سے خوشی نہیں ہے. آپ یقین کریں، میں سب سے زیادہ دنیا میں مجھے اگر کوئی شہر پسند ہے کسی ملک کا تو وہ ترکیہ میں استنبول پسند ہے. کبھی آپ بائی روڈ ڈرائیو کریں نا، ان کے ولیجز بیچ میں آتے ہیں، آپ کھانا کھانے رک جائیں، پوری فیملی اس ریسٹورینٹ پہ کام کر رہی ہے، پوری فیملی، بیوی بھی، بچے بھی، لیکن چہروں پر خوشی ہے، خوشحالی ٹپک رہی ہے، شکر کر رہے ہیں اللہ کا. ہمارے یہاں یہ خوشحالی چہروں پر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کے خلاف جا کر ہوگا. یعنی غیبت ہمارے یہاں بڑی عام چیز ہے. 2 4 5 یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں گے یار ایسی خامہ خان کا بندر پہ وہ ہماری بات ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے. غیبت، لوگوں کے خلاف بات کرنا، جس چیز سے اسلام روک رہا ہے. لیکن سب سے پہلا پردہ آپ کا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کے پردے سے ہاتھ اٹھا لی تو شام کو ہی طلاق ہو جائے گی. 2 4 5 بیوی گھر میں نہیں گھس سکتی، بھلے آپ نے نمبر کسی اور نام سے سیو کیا ہو. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پتہ چلا اسی پر بیگم نے دیکھ لیا کہ جمشید بھائی فون کر رہے ہیں، جی جمشید بھائی، آگے سے پتہ چلا راشدہ بی بی کا فون تھا. تو یہ اللہ نے انسان کا پردہ رکھا ہے. تو اس بات کو ہی ہم پکڑ لیں کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں، کسی کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے بات کریں. بات کرنی ہو تو مردوں کی طرح سامنے کریں. اس صوبے میں میرے کئی اچھے دوست ایڈوائزر مجھے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ آپ سے تکلیف اس بات پر ہے. بھلے آپ خاموش رہ کے 100 باتیں کریں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے جواب اپنے اللہ کو دینا. اگر اللہ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے اور اگر میں حق اور سچ کی بات بھی نہ کروں تو پھر پکڑ تو میری ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ہی کوئی پاسا بن گیا ہوں یا بہت اچھا بن گیا ہوں، لیکن اچھا بننے کی میں کوشش تو کر سکتا ہوں. اسلام نے مجھے یہ اجازت دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جب سے تم معافی مانگو گے اس وقت سے آگے تک آپ کے لیے نعمتیں ہوں گی اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ہم کوشش کریں، جیسے رضوان جعفر بھائی نے کہا کہ آپ جو نئی یوتھ ہمارے اس ملک میں ہے، صوبے میں ہے، شہر میں ہے، یہ اپنے حصے کا کام تو شروع کریں. دیکھو بھائی، خالی واٹس ایپ پہ تو کام نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی میں یہ کہوں کہ چلو یار چلتے ہیں پریس کلب، بجلی کے ریٹ بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ ہم سب چل کے احتجاج کرتے ہیں. پلٹ کے میں دیکھوں گا تو مجھے لگتا ہے صرف فرحان عیسیٰ بھائی کھڑا ہوگا، وہ بھی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یار مجھے ایک جگہ افطار پہ پہنچنا ہے تو بھائی پھر مل لیں گے. لیکن حنیف گوہر بھائی تو گاڑی پہ بیٹھتے ہی فون کر دیں گے، میں تو کہیں جا رہا ہوں چیف گیسٹ ہوں بھائی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باتیں سب جانتے ہیں، مجھے یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس جگہ بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ خرابی کہاں ہے. اس جگہ بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ اچھائی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے آواز اٹھانی ہے، کیسی چیزوں پہ عمل درآمد کرانا ہے. لیکن صرف اور صرف ہمت نہیں ہے سچ کو سچ کہنے کی، ٹائم نہیں ہے احتجاج کرنے کا،
टाइम नहीं है दूसरे की परेशानी को हल करने का। अगर इन तीनों चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल लें तो मैं समझता हूँ कोई परेशान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई शख्स जो कि साहिब सरमत है, अगर ये वो दिमाग बजाने शुरू हो जाता, अगर ये सोच ले कि अगर मैंने अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदार को जो कि मेरे पास या तो ज़कात के लिए आ रहा है या कुछ मदद मांगने आ रहा है, अगर मैं अपनी एक B8 गाड़ी जिसकी कीमत 7-8 करोड़ है और ऐसी मेरे पास 4 है, एक बेच के इसको दे दूँ कि ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये हिम्मत चाहिए, ये हौसला चाहिए कि मैं सच को सच कहूँ। अज़ानें हो गई हैं, मैं मज़ीद बात करना चाहता था और आप यकीन जानिए मैं जो लेट आया उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरा मकसद इंतज़ार कराना था। 3 मीटिंग्स और थी जो कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी IT के हवाले से, उसको मैंने जल्द से जल्द ख़त्म करके आप तक आया। मेरी नेक तमन्नाएँ रिजवान जाफ़र के लिए, नई जो पार्लियामेंट आज वजूद में आई है उसके लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो लोग अच्छा काम कर सकें, अच्छी आवाज़ें उठा सकें और सच और हक की बात कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।